कुमार साहब पेचो ताप खाते हुए बोले, मुझे गलती से सेठ बद्री प्रसाद ना समझना, मेरा नाम कुमार इंद्र देव नारायण सिंह है। जिस तरह कुछ मुसलमान चुपके चुपके नतनगर से हिजरत कर रहे थे, इसी खामोशी से कुछ गैर मुस्लिम लोग नतनगर में दाखिल हो रहे थे। उनमें अक्सरियत कसरती जिस्म वाले लाठियालों की थी। इंस्पेक्टर तिवारी ने मुझे ये कहकर रखा दिया, ये लोग नतनगर की फैक्ट्री में काम करने वालों के अजीज़ व अकारिब हैं, उनसे मिलने आते रहते हैं। लेकिन ये सरासर झूठ था। अगर यहाँ इनके रिश्तेदार होते तो ये लोग कुछ वक्त तो उनके यहाँ गुजारते। इसके बरक्स ये लोग लाठियाँ, बर्छे, भाले उठाए सारा दिन गलियों बाज़ारों में मटर गश्त करते थे। सरे शाम टोलियों की शक्ल में मंडली जमाते थे, भंग घोटते थे, चरस और गांजा पीते थे, ढोलकी बजाकर फहश गीत गाते थे, नशे में धुत होकर नाचते, उछल कूद करते और सारी रात धमा चौकड़ी मचाते थे। एक रोज़ मैं चंद पुलिस कांस्टेबल्स के साथ शहर का गश्त कर रहा था तो देखा एक गली में सत्यनारायण पांडे झपटा चला जा रहा है। उसके पीछे 4-5 लाठी बरदार और 2 चौकीदार बंदूकें कंधे पर रखे तेज़ तेज़ चल रहे थे। मैंने बंदूक वालों को ललकार कर रोका और बंदूकों का लाइसेंस मांगा। ना तो ये बंदूकें उनकी अपनी थीं, ना ही उनके पास लाइसेंस था। मैंने बंदूकें जब्त कर लीं और दोनों आदमियों को बगैर लाइसेंस का असलहा रखने के इल्ज़ाम में एक सिपाही के साथ थाने भिजवा दिया। सारी रात बैठकर मैंने नतनगर के तमाम लाइसेंसदारों की फहरिस्त तैयार की। 30 हिंदुओं के पास 50 बंदूकों और 8 पिस्तौलों के लाइसेंस थे। सिर्फ 2 मुसलमानों के पास एक बंदूक थी, वो दोनों रिटायर्ड सरकारी मुलाजिम थे। मैंने इंस्पेक्टर तिवारी को साथ लिया और रातों रात एक लाइसेंस होल्डर के घर जाकर उनके असलहे का मुआयना किया। 7 बंदूकें और 2 रिवाल्वर गायब थे। उनके मालिकों का कहना था कि असलहा सफाई और मरम्मत के लिए भेजा हुआ है। कब भेजा है, किसके हाथ भेजा है, किसके पास भेजा है, रसीद कहाँ है? उनके पास इन सवालों का कोई जवाब न था। लाइसेंसदारों की अक्सरियत बड़े सेठों पर मुश्तमिल थी। उनके असलहे की जांच पड़ताल के सिलसिले में मुझे उनकी वसीओ अरीज़ हवेलियों के अंदरूनी हिस्से देखने का मौका मैसर आया। एक चीज़ जो उन सब में मुश्तरक थी वो पूजा का कमरा था। उस कमरे में देवी देवताओं की मूर्तियों के साथ गांधी जी का बुत भी नस्ब था। एक जगह ये बुत सोने में ढला हुआ था। उसके पास कई चिराग जल रहे थे और सामने फूलों से लदी चंगेर पड़ी थी, जैसे अभी अभी किसी ने आरती उतारी हो। एक शानदार हवेली में जब हम पहुँचे तो रात के 2-2:30 बजे थे। ऐसे ना वक्त पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मुझे देखकर घर के मुलाजिम घबरा गए। बौखलाहट में वो हमें दालान दर दालान घुमाकर एक अजीब कमरे में ले गए। ये एक लंबा सा हाल नुमा कमरा था जिसमें किसी किस्म का फर्नीचर न था। ज़मीन पर चांदनी बिछी थी, ताकचे में एक मध्यम लालटेन जल रही थी। कमरे के एक सिरे पर एक बेहद मोटा सेठ गाँव तकिए के सहारे आलती पालती मारे बैठा था। 20-22 फुट के फासले पर दूसरे किनारे एक इतनी ही मोटी सेठानी बिल्कुल इसी तरह आसन जमाए बैठी थी। दोनों एक दूसरे की तरफ मुंह किए सुम्मुन बुकमुन बैठे थे, जैसे ज्ञान ध्यान में मगन हों। दोनों के ऐन सामने छत से लोहे की 2 मोटी मोटी जंजीरें लटक रही थीं। जंजीरों के जो सिरे सेठ और सेठानी के चेहरों के करीब थे, उनमें पीतल के चमकदार गोल गोल हैंडल लगे हुए थे। ये सारा समा मुझे बड़ा अलिफ लैलवी सा नज़र आया। शायद ये जंजीरें सेठ के पोशीदा ख़जानों की कुंजियाँ हों और मियाँ बीवी इसी तरह बैठकर सारी रात उनकी हिफाजत करते हों। या शायद ये जंजीर खींचने से कमरे के फर्श में पुरस्कार सुरंग खुल जाती हो जो पुलिस इंस्पेक्टर के साथ मुझे किसी ऐसे तहखाने में पहुंचा दे जहां से सारी उम्र किसी को हमारा निशान न मिले। मेरा जहन ऐसे ही ख्यालात के ताने बाने बुन रहा था कि अचानक सेठ ने अपने सामने वाली जंजीर के हैंडल को दोनों हाथों से दबोचा और उसे पकड़कर हाथी की तरह झूलने लगा।
کچھ دیر کی تگ و دو کے بعد وہ ہانپتا کانپتا اپنی 2 ٹانگوں پر ایستادہ ہو گیا۔ تب یہ عقدہ کھلا کہ یہ پراسرار زنجیریں دراصل سیٹھ اور سیٹھانی کے موٹاپے کا سہارا ہیں۔ وہ انہی کے ساتھ لٹک جھٹک کر بیٹھتے ہیں اور انہی کے ساتھ جھول جھال کر اٹھتے ہیں۔ اس سیٹھ کے پاس 3 بندوقوں اور 1 ریوالور کا لائسنس تھا۔ 3 میں سے 2 بندوقیں غائب تھیں۔ نمبروں کا جائزہ لینے سے معلوم ہوا یہی وہ 2 بندوقیں تھیں جو ست نارائن پانڈے کے ساتھیوں سے ہم نے اسی روز قبضے میں لی تھیں۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں سیٹھ صاحب سے پوچھا، انہوں نے اپنی 2 بندوقیں غیر قانونی طور پر ست نارائن پانڈے کو کس مقصد کے لیے دی ہیں؟ میرے سوال کا جواب دینے کی بجائے سیٹھ صاحب گندم کی بوری کی طرح لڑکے اور زمین پر پھسکڑا مار کر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد اس نے چپ سادھ لی، میرے سوالوں کے جواب میں گمسم بیٹھا رہا۔ میں نے پولیس انسپکٹر کو حکم دیا وہ سیٹھ کے خلاف آرمز ایکٹ کی مناسب دفعہ کے تحت باضابطہ رپورٹ درج کرے۔ اب میرے پاس نت نگر کی صورتحال کے متعلق کافی شہادتیں جمع ہو گئی تھیں، چنانچہ میں نے بڑی محنت سے کلکٹر کے لیے ایک مفصل رپورٹ لکھی کہ نت نگر میں عنقریب ہندو مسلم فساد کا خطرہ ہے جو ایک منظم سازش کا نتیجہ نظر آتا ہے۔ اس کا سرغنہ کمار صاحب کا سیکرٹری ست نارائن پانڈے ہے۔ اس مقصد کے لیے غالباً سیٹھ بدری پرساد نے کچھ مالی امداد بھی دی ہے۔ بظاہر اس کا مقصد یہ نظر آتا ہے کہ ہندو کسانوں کی ایجیٹیشن کا رخ سیٹھ بدری پرساد کی سلک فیکٹری سے موڑ کر مسلمانوں کی لوٹ مار کی طرف پھیر دیا جائے۔ نت نگر کے مسلمان بے بس ہیں، ان کی اکثریت خوفزدہ ہے۔ کچھ مسلمانوں نے اپنی مستورات اور بچوں کو دوسرے مقاموں پر بھیج دیا ہے۔ نت نگر میں اچانک بہت سے غنڈوں کا جھمگٹا نمودار ہو گیا ہے۔ انہوں نے نشے میں دھت ہو کر نماز تراویح کے دوران مساجد کے قریب ڈھول بجانے اور غل غپاڑہ کرنے کا وتیرہ اختیار کر رکھا ہے۔ نت نگر کے ہندو لائسنس ہولڈرز کی 7 بندوقیں اور 2 ریوالور ان کی تحویل سے غائب ہیں۔ ان میں سے 2 مشکوک آدمیوں سے برآمد ہوئیں جو ست نارائن پانڈے کی قیادت میں تیز تیز کہیں جا رہے تھے۔ اس سے یہ شبہ ہوتا ہے کہیں باقی کا لاپتہ اسلحہ بھی ست نارائن پانڈے کے ذریعے شرپسند عناصر میں تقسیم نہ ہو گیا ہو۔ مقامی پولیس انسپکٹر نت نگر کی اس صورتحال سے حیرت انگیز حد تک لاتعلق ہے۔ اس کی وجہ ان کی نااہلی اور بے حسی نہیں ہو سکتی کیونکہ یہ سب بڑے ہوشیار اور مستعد کارکن ہیں، لیکن فی الحال یہ الزام لگانا بھی مشکل ہے کہ سازشی عناصر کے ساتھ ان کا گٹھ جوڑ ہے۔ ان سب کوائف کے مد نظر میں نے کلکٹر کی خدمت میں استدعا کی کہ مندرجہ ذیل اقدامات کو بروئے کار لایا جائے۔ الف، نت نگر میں دفعہ 144 کا نفاذ کر دیا جائے۔ ب، نت نگر میں لائسنس ہولڈرز کا اسلحہ تھانے میں جمع کرا لیا جائے۔ جیم، کچھ عرصے کے لیے کمار اندر دیو نارائن اور ست نارائن پانڈے کا نت نگر میں داخلہ ممنوع قرار دیا جائے۔ دال، لاٹھیالوں کے جتھوں کو منتشر کر کے نت نگر سے باہر بھیج دیا جائے۔ ہے، مقامی پولیس کی امداد کے لیے ماؤنٹڈ ملٹری پولیس کا دستہ فوری طور پر نت نگر کے تھانے میں تعینات کیا جائے۔ میرا گمان تھا کہ میری رپورٹ پاتے ہی کلکٹر میری معاملہ فہمی اور نبض شناسی کی داد دے گا اور میری سفارشات پر فوراً عمل درآمد شروع کر دے گا، لیکن سارا دن گزر گیا اور کسی کے کان پر جوں تک نہ رینگی۔ شام گئے ایک چپراسی میرے پاس آیا کہ کمشنر صاحب اپنے بنگلے پر سلام بولتے ہیں۔ بیوروکریسی میں بڑے افسروں نے اپنے کسی ماتحت کو طلب کرنا ہو تو چپراسیوں کے ہاتھ سلام بھجوایا جاتا ہے۔ میں وعلیکم سلام کرنے کمشنر کے یہاں پہنچا تو وہاں کلکٹر، ڈی آئی جی اور ایس پی موجود تھے۔ مجھے دیکھتے ہی کمشنر نے میری رپورٹ کے کاغذ میز پر پٹکے اور غصے سے کہا، ہم نے تمہارے سپرد ایک معمولی سی انکوائری کی تھی، تم نہ جانے کس نوعیت کے فریب خیال میں مبتلا ہو کہ رائی کا پربت بنا لائے ہو۔ ڈی آئی جی نے کہا، تمہاری یہ رپورٹ مریضانہ ذہن کی پیداوار ہے جس میں فرقہ وارانہ تعصب سمایا ہوا ہے، اسے ہر جگہ مسلمان ہر وقت خطرے میں گھرے نظر آتے ہیں۔
ایس پی نے فرمایا، نت نگر کی پولیس پر بے اعتمادی کا اظہار کر کے میں نے اس کی توہین کی ہے، مجھے اس سے معافی مانگنی چاہیے۔ میں نے کمشنر کو مخاطب کر کے کہا، سر، نت نگر کی جو حقیقی صورتحال ہے اس کا نقشہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا ہے، اب اس پر سنجیدگی سے غور کرنا آپ کا کام ہے۔ اس بات پر کمشنر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا، بولا، کیا تمہارا مطلب ہے ہم مسخروں کا جھنڈ ہیں کہ تمہاری رپورٹ پر سنجیدگی سے غور کرنے کی اہلیت نہیں رکھتے؟ اس نے رپورٹ میری طرف پھینکی اور کہا، یہ نادر دستاویز تمہاری اپنی تحویل میں رہے تو اچھا ہے، میں نہیں چاہتا اسے فائل میں لگا کر تمہیں سارے دفتر کا نشانہ تضحیک بننے دیا جائے۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے نت نگر کے چارج سے سبکدوش کر دیا۔ میں اٹھنے لگا تو کمشنر نے پکار کر کہا، اور ہاں، کمار اندر دیو نارائن سنگھ کے ساتھ الجھنے کی کوئی ضرورت نہیں، رائے بہادر بدری پرساد کو ہراساں کرنے کی بھی کوئی وجہ نہیں، ان دونوں کے ساتھ نارمل تعلقات استوار رکھنا مناسب ہوگا۔ میں نے اپنی رپورٹ جیب میں ڈالی اور دم دبا کر چلا آیا۔ کلب تک پہنچتے پہنچتے میری خود اعتمادی چکنا چور ہو گئی تھی۔ کمشنر اور کلیکٹر بڑے پڑھے لکھے، عالم، فاضل، جہاں دیدہ اور تجربہ کار افسر تھے۔ مجھے اپنے مشاہدے کی کوتاہی، اپنے فہم کی کجی اور نظم و نسق کے معاملے میں اپنی نااہلی پر شرمندگی ہونے لگی۔ ایک دو روز تک میں کلب میں کسی سے آنکھیں چار کرنے کی ہمت نہ کر سکا۔ بھاگل پور کلب نہایت وسیع و عریض کھلے میدان میں واقع تھا۔ طلوع آفتاب سے قبل ہی رونق لگ جاتی تھی۔ شہر کے نوجوان ورزش کرتے تھے، بھاری بھرکم لالے اور لالیاں وزن گھٹانے اور بھوک بڑھانے کا جتن کرتے تھے۔ ایک بوڑھے پیپل کے کھوکھلے تنے میں شیو جی مہاراج کی مورتی نصب تھی۔ عقیدت مند صبح سویرے اس پر سندور، پھول اور حلوہ پوری کے چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، جنہیں ایک مہنت جلدی سے سمیٹ کر مورتی کے سامنے بیٹھ جاتا۔ اس کے ساتھ عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور جوانوں کا ایک گروہ پوجا پاٹ میں مگن ہو جاتا۔ پھر کہیں دور سے گھوڑے کے ٹاپوں کی آوازیں آنا شروع ہوتیں تو مہنت اور پجاروں کی محویت میں خلل پڑ جاتا۔ مہنت جلدی سے ہری اوم کہتے ہوئے آسن بدل کر بیٹھ جاتا۔ دوسرے کئی پجاری بھی گھوڑوں پر سوار کمل دھاری لال کی دو بیٹیاں رانو اور ٹونو کا نظارہ کرنے لگتے۔ رانو نے سرخ کارڈرائی کی پتلون اور زرد رنگ کا جمپر پہنا ہوتا تھا۔ اپنی زلفوں کو وہ سبز ریشم کے ایک سکارف میں لپیٹتی تھی۔ ٹونو بروجس اور چیک دار رائڈنگ کوٹ پہنتی تھی۔ اس کے سر پر کاسنی مخمل کی گول ٹوپی ہوتی تھی، جس کے نیچے اس کے بالوں کی لٹیں لہراتی تھیں۔ ان کے گھوڑے ایک مستانہ چال سے بھاگتے تھے۔ جب وہ پیپل کے درخت کے پاس سے گزرتی تو مہنت آنکھیں موند کر بیٹھ جاتا۔ وہ دونوں کلب میں میرے کمرے کی کھڑکی کے پاس رکتیں، چند لمحے خوش گپیاں کر کے اپنے گھوڑوں کو ایڑ لگا کر میدان کے دوسرے سرے پر کمشنر کے بنگلے کے پاس پہنچ جاتیں۔ کمشنر غالباً انہی کے انتظار میں پیلا گاؤن پہن کر لان میں اپنے مالی کے ساتھ باغبانی میں مصروف نظر آتا۔ وہ اس علاقے کا سب سے بڑا افسر تھا، اس لیے رانو اور ٹونو اس کے ساتھ زیادہ دیر باتیں کرتی تھیں۔ نت نگر کی رپورٹ پر کمشنر سے ڈانٹ کھانے کے چند روز بعد ایک صبح میں نے رانو اور ٹونو کے درشن کے لیے کمرے کی کھڑکی کھولی تو سامنے والا میدان بالکل خالی تھا۔ نہ پیپل تلے پجاریوں کی منڈلی تھی، نہ ورزش کرنے والے نوجوانوں کا جمگھٹا۔ کمشنر کے لان میں پیلا ڈریسنگ گاؤن پہنے گلاب کے پودوں پر کوئی جھکا ہوا دکھائی نہ دیا۔ سورج نکل آیا لیکن رانو اور ٹونو کے گھوڑے نمودار نہ ہوئے۔ میں دفتر پہنچا تو کچہری میں بھی رش نہ تھا۔ وکیل بھی خال خال نظر آتے تھے، میرا پیشکار بھی غیر حاضر تھا۔ تھوڑی دیر بعد انسپکٹر چند کاغذات لے کر آیا تو اس نے مجھے بتایا کل رات نت نگر میں ہندو مسلم بلوہ ہو گیا۔ اب نت نگر میں کرفیو اور بھاگل پور میں دفعہ 144 نافذ ہے، اسی وجہ سے کچہریاں بے رونق ہیں۔ نت نگر میں فساد کی خبر کو میرے دل نے اس طرح وصول کیا جیسے ماہ سیام کا اولین روزے دار
حلال عید کو خوش آمدید کہتا ہے۔ میرے نفس کی کمینگی مسرت بن کر میرے وجود پر چھا گئی کہ دیکھا پھر، میں نے تو پہلے ہی کہا تھا